वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये ईद के दिन हैं और ईद के दिनों के दौरान हम कोशिश करते हैं, बल्कि आपको रोज ये बताते भी हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हम जो रूटीन के टॉपिक्स हैं, सियासत पे जो गुफ्तगू है, पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है, उससे हटके गुफ्तगू करें। कभी हम कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो कभी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे गुफ्तगू करें जो अमूमन जो सियासी टॉक शोज हैं उनमें कवर नहीं होते, बावजूद इसके कि वो बहुत अहम है, उनका हमारे माशरे पे, सियासत पे, रियासत पर बहुत असर पड़ता है। इसी हवाले से आज का भी प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास मेहमान से। हैं वो पाकिस्तानी, रहते वो बाहर हैं, बहुत हम कह सकते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो एकेडमिक से है, एकेडेमिया से है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं। जिंदगी का आगाज उन्होंने पाकिस्तान से ही किया, यहीं तालीम हासिल की, काम भी अपना शुरू किया, मगर फिर कुछ अरसे के बाद वो बाहर चले गए। इस वक्त वो, जैसे मैंने जिक्र किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि बहुत से जैसे हमारे स्कॉलर्स हैं जो बाहर जाते हैं, इनका सारा फोकस पाकिस्तान पे नहीं रहा। ज्यादा इन्होंने काम जो किया है वो मिडिल ईस्ट पे किया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से किया है। और ये न सिर्फ अहम है बल्कि इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बहुत सा मवाजना भी हम कर सकते हैं पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के दरमियान। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको कहते हैं देयर इज कॉमन ग्राउंड हियर। यहाँ पैरेलल्स बहुत से ऐसे बनते हैं जिससे वो भी पाकिस्तान को देखते हैं, बहुत गहरी नजर से देखते हैं, बट एक उनका जाविया शायद हमसे मुख्तलिफ है क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट में भी जो बहुत तेजी से तब्दीलियां पिछले कुछ सालों में हुई या कुछ लोगों के ख्याल में नहीं हुई, उनको भी देखा है। उन्होंने इकोनॉमी का जो सियासत पर, मईशत का असर पड़ता है, उसको भी बहुत गौर से देखा है। और ऐसे ममालिक में देखा है जहां बहुत ऑयल का जैसे फैक्टर होता है जिसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है मईशत पे। वहां पढ़ाते हैं, मगर ये भी इसके साथ साथ पिछले दिनों में उन्होंने पाकिस्तान पे भी बहुत सा कुछ लिखा, कमेंट्री की, जिसको यहाँ भी बहुत डिस्कस किया गया। इनफैक्ट एक जो उन्होंने एक बहुत संजीदा आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के हवाले से, एक एकेडमिक जर्नल में वो छपा, तो बाद में ये भी हमें पता चला कि वो बहुत, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड आर्टिकल्स इन दैट जर्नल इन रीसेंट ईयर्स। इतनी दिलचस्पी ली लोगों ने उस पॉइंट पे या उस आर्ग्यूमेंट्स में जो उन्होंने पेश की। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड में होते हुए उनका पाकिस्तान से एज सच कोई ताल्लुक टूटा नहीं है। न सिर्फ वो रेगुलरली पाकिस्तान वापस आते भी हैं, पर इसके साथ साथ उन्होंने ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उसकी भी बुनियाद रखी है। बहुत से और लोगों ने भी उनके साथ काम किया उसके ऊपर। आप सुन रहे होंगे, आजकल आप सुनते हैं कि बहुत से जो स्कॉलरशिप्स हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वो ऑक्सफोर्ड में शुरू की गई। उनमें से कुछ जो है सिंध हुकूमत ने उनका पिछले दिनों में भी ऐलान किया है। काफी सारा इसका जो काम है वो हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने और उनके कॉलीग्स ने, उनके दोस्तों ने किया है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अदील मलिक साहब से, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इनसे हम बात करेंगे, बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया आपको, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अदील मलिक साहब से। वेलकम टू द शो सर। अदील साहब, जैसे कि मैंने बताया, सॉरी मैंने आपकी बिफोर यू से एज आई सेड कि जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि पिछले दिनों में आपने जो पाकिस्तान पे भी लिखा, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप नहीं लिखते क्योंकि आपका एरिया ऑफ फोकस जो है वो फर्क है, तो वो काफी लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली और उसको पढ़ा। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि हम थोड़ी सी पाकिस्तान पे बात करें। बहुत जिक्र होता है आजकल पाकिस्तान का, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ क्राइसिस हैं, जैसे कुछ लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं द पॉली क्राइसिस। बट सर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में, जैसे कुछ लोगों का यहाँ ये ख्याल है कि अगर मईशत का जो मसला है या मईशत के जो मसाइल हैं उनको हम हल कर लें
تو جو ہمیں پھر سیاسی مسائل نظر آ رہے ہیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ ایڈریس ہوتے جائیں گے یا ان کی شدت کم ہو جائے گی. دوسرا جو ایک ویو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. وہ ان کا یہ خیال ہے یا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم سیاسی مسائل کو حل نہیں کریں گے تو تب تک ہم معیشت کے مسئلے حل نہیں کر پائیں گے. ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ سر، آپ جو ہے کس ویو کو ترجیح دیں گے یا آپ کے خیال میں اس میں زیادہ کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ جی، جہاں تک معیشت کا تعلق ہے یہ بات تو درست ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو معیشت کے مسائل ہوئے ہیں، اور جس طرح خرم حسین صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ جو ریئل ویجز ہیں، جو لوگوں کی آمدن ہے، وہ بہت زیادہ اس میں گراوٹ آئی ہے. تو وہ جو معاشی بحران ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے نظام کی اسٹیبلٹی پہ. تو یہ تو درست ہے کہ جب معیشت تھوڑی اسٹیبلائز ہوگی تو شاید چیزیں تھوڑی بہتر ہوں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو ہمارا بحران ہے، جس طرح آپ نے خود کہا، وہ صرف ایک ستون پہ قائم نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی طرح کے بحران جنم دے رہے ہیں، جس میں ایک جو بڑا بحران ہے وہ ریاست کا اور عوام کا آپس میں اعتماد کا رشتہ ہے، اور جس کو ہم انگریزی میں اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ کہتے ہیں. اس سال جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا اکنامکس میں، ڈرون ایچیموگلو اور جیمز رابنسن، ان دونوں کی جو ریسرچ ہے وہ ساری اسی چیز پہ ہے کہ کیسے جو ریاست اور عوام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک بڑے نظام کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں 3 بڑے بحران ہیں جو معیشت سے اور سیاست سے بڑے بحران ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن جو بحران ہمارے آ رہے ہیں وہ اس سے کہیں بڑے ہیں، اور وہ شخصیات سے بہت بڑے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی سے، اداروں سے بہت بڑے بحران ہیں. ایک اس میں جو بحران ہے وہ لیجیٹمیسی ڈیفیسٹ ہے، کہ جو سسٹم ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی آرمی ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مین اسٹریم میڈیا ہے، ان کے اوپر ان کی جو لیجیٹمیسی ہے، جو ان کی خاص طرح کے لوگ، جو ان کی عزت، جو ان کی جو قبولیت ہے، وہ ختم ہو رہی ہے ریاست کے اندر. تو جو آپ کا نظام ہے اس میں اگر آپ دیہات میں جائیں تو جو بات ایک الیکٹیبلز کی ہوتی تھی کہ آپ ایک جگہ سے الیکشن جیت رہے ہیں بار بار اور آپ کو برادری کی بیسس پہ ووٹ مل جائے گا، اب وہ مشکل ہو رہا ہے. اگر آپ کسی اخبار کے کالم نویس ہیں اور ہمیشہ لوگ آپ کی بات کو مانتے تھے، اب وہاں پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اگر آپ ہیومن رائٹس کے کوئی ڈیفینڈر ہیں، ڈونر ہیں، تو یا باہر کی کسی ملک کی سفارت سے ہے تعلق آپ کا، تو لوگوں کا اس پہ اعتماد کم ہے. تو بنیادی طور پہ اس کو ایک اتل کوہلی ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ پرنسٹن میں، وہ کہتے ہیں اس کو کرائسس آف اتھارٹی، کہ جو اتھارٹی سٹرکچرز ہیں کسی بھی سوسائٹی میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور اس ٹوٹ پھوٹ کے پیچھے جو آپ کا متوسط طبقہ ہے، جو مڈل کلاس کا رائز ہوا ہے مشرف صاحب کے بعد، جو سوشل میڈیا آیا ہے، جو ینگ لوگوں کی، یعنی every 2-3 persons is a young person، جس طرح عادل نجم صاحب فرماتے ہیں. تو یہ جو مختلف معاشرے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ پھر ظاہر ہو رہی ہے ریاست کے اندر. تو ایک تو یہ لیجیٹمیسی کا بحران ہے. دوسرا بڑا جو بحران ہے وہ نمائندگی کا بحران ہے، جس کو میں کرائسس آف ریپرزنٹیشن کہتے ہیں. اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ اب جس طرح نئے نئے گروپس آ رہے ہیں، نوجوان لوگ سیاست میں آ رہے ہیں، خواتین سیاست میں آ رہی ہیں، تو اب ان کو نمائندگی چاہیے، ان کو ایک پارٹیسپیٹری سٹرکچرز چاہیے، اور اس پہ ہمیں ایز اے ریاست اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز میرے خیال میں جو بحران ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کم بات کرتے ہیں، وہ کرائسس آف ڈسٹریبیوشن ہے. یعنی جو وسائل کی تقسیم ہے اس کے اوپر معاشرے میں، عام گھروں میں، سڑک پہ، گلی محلوں پہ بات شروع ہو گئی ہے کہ ریاست کے وسائل پہ چند اشرافیہ طبقوں کا ایک کنٹرول ہے، بہت سخت اولیگارکک کنٹرول ہے. اور وہ کیسے وسائل تقسیم ہونے چاہیے اس پہ اب ایک عام شخص جو سڑک گلی محلے میں وہ بات کر رہا ہے. یہ آپ کو جو کنالز بن رہے ہیں سندھ میں، وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آئے گا، کے پی میں بھی نظر آئے گا. جو سیلریڈ لوگ ہیں جن کے اوپر ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ یار ہم لوگ بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقی لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بہت کم اثر پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر جو ڈسٹریبیوٹیو کانفلکٹ ہے، کہ وسائل کی تقسیم کے اوپر جو کانفلکٹ ہے، وہ بھی شدت اختیار کر رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو 3 طرح کے بڑے بحران ہیں
یہ ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں, آپ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. تو ہمیں ریاست کو اور معاشرے کو ایک بڑے پیرائے میں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. عدیل صاحب بالکل ٹھیک, تو یہ تو آپ نے ڈسکرائب کر دیا, بٹ سر آبویسلی پاکستان کے اندر خاص طور پہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں, بٹ میرے جیسے بھی جو اس کو دیکھ رہے ہیں, سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب اس کی ریزولوشن کس طرف جائے گی یا کس طرح سے ہوگی. آپ نے جو تاریخ کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, مڈل ایسٹ پہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں, وہاں عرب اسپرنگ میں جو ہوا, تو آپ کو کچھ سر یہ ڈو یو تھنک یو کین سورٹ آف آئیڈینٹیفائی, یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزولوشن کس طرف کو آ سکتا ہے یا کس طرح ہوگا یہ جو کرائسیز ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے. اب ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بہت ساری چیزیں جو پاکستان سے مختلف ہیں, یعنی لائک فار لائک کمپیریزن نہیں ہے, لیکن مشرق وسطیٰ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک یوتھ بلج تھی جس کی وجہ سے ٹونیزیا میں بن علی صاحب گرے اور ایجپٹ کے اندر بھی ان کی رجیم فال ہوئی. اس میں جو نوجوان لوگ تھے, سوشل میڈیا تھا, اور جو مڈل کلاس گریونس تھی کہ جو وہاں کی مڈل کلاسز میں گریونس وہ بھی اس میں شامل تھی. اس کے علاوہ بہت سارے ڈفرنسز ہیں مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ, لیکن ایک جو بہت اہم بات ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ کو میں پوسٹ عرب اسپرنگ ایک ایسا لمحہ دیکھتا ہوں کہ جس میں ریاست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی. اگر آپ عراق کو دیکھیں تو عراق کے حصے بکھرے ہو گئے. لیبیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آج ایک سینٹرل بینک نہیں, 2 سینٹرل بینک ہیں, ایک ملٹری نہیں 2 ملٹریز ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ 2 میں تقسیم ہو چکا ہے. پھر آپ سوڈان دیکھیں, سوڈان کی سول وار میں بھی آپ دیکھیں ملٹری تقسیم ہو گئی ہے, ادارے تقسیم ہو گیا, معاشرہ تقسیم ہو گیا. آج جو سیریا میں حالات چل رہے ہیں اس میں بھی سٹرگل یہی ہے کہ کیا آپ اس کو یونیفائی رکھ سکتے ہیں اسٹیٹ کو, یا یہ فریگمنٹ ہو جائے گی. میرے خیال میں پاکستان کو بھی بہت غور سے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو, کیونکہ دنیا میں 2 ممالک ہیں, پاکستان جو مسلمان ممالک ہیں بڑے, پاکستان اور ترکی, جہاں پہ فوج اور ریاست کچھ نہ کچھ منظم ادارے موجود ہیں. لیکن جو مڈل ایسٹ میں ہوا کہ اسٹیٹ خود فریگمنٹیشن کی طرف چلی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عراق ٹوٹ گیا مکمل, اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیبیا ٹوٹ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی باؤنڈری رہی لیکن اس کے انٹرنل بارڈرز بن گئے, انٹرنل ڈویژن بن گئی. تو ہمارے جو پلانرز ہیں, وہ لوگ جو اس ملک کے بارے میں کیئر کرتے ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی اسی دوراہے پہ جا رہے ہیں, اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ریاست اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جائے, ہالو آؤٹ ہونا شروع ہو جائے. اور وہ میرے خیال میں پروسیس پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. دیکھیں جب ہم فرنٹیئر ایریاز میں دیکھتے ہیں جو فاٹا ہے, تو فاٹا میں ہمیشہ ریاست کو یہ دیکھا جاتا تھا, جو بھی ہسٹورین اینتھروپولوجسٹ اس کو پڑھتے تھے فاٹا ریجن کو, وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ریاست ایک انہونی سی چیز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایلین کنسٹرکٹ, کہ وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ریاست کی وہاں پریزنس. آج پاکستان میں بھی جو فاٹا کے باہر لاہور, کراچی, گلی محلوں میں لوگ ریاست کو ایک اپنائیت سے نہیں بلکہ ایک بڑے عجیب و غریب ایک ایلین کنسٹرکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ریاست ہے. تو یہ جو تعلق ہے ریاست اور شہری کا, اس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے مضبوط, اور وہ ایک ہی چیز ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکے. جو مختلف جس میں قومیتیں آباد ہیں, مختلف لوگ آباد ہیں, ان سب کو اکٹھا رکھنے کا طریقہ ہے کہ یو نیڈ بیٹر انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ. یہ جو اصطلاح ہے انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ, یہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی اصطلاح ایکڈیمک لگتی ہے, لیکن بنیادی اس کی بات یہ ہے کہ آپ کو وہ ادارے چاہیے جو لوگوں کو جوڑ کے رکھیں. اس میں سیاست کا بہت اہم رول ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کا سیاسی نظام وضع کریں جو لوگوں کو جنون نمائندگی دے. پھر ہمیں میڈیا چاہیے, آزاد میڈیا چاہیے, اتنی آزادی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کو کوسچن کریں. دیکھیں کسی بھی سسٹم میں کنٹیسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب ہم بہت سارے اتھارٹیرین ملکوں کو دیکھتے ہیں, چائنا کو دیکھتے ہیں, ویتنام کو دیکھتے ہیں, ہمیں باہر سے یہ ایسے سسٹم نظر آتے ہیں کہ جو بہت اتھارٹیرین ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایون کمیونسٹ پارٹی کے اندر دیر از اے روم فار پالیسی کنٹیسٹیبلٹی, کہ لوگ کوسچن کرتے ہیں.
اس سے کمپٹیشن بنتا ہے، اسی لیے آپ کو میڈیا چاہیے، اسی طرح آپ کو کورٹس چاہیے، اسی طرح آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چاہیے جہاں طرح طرح کی آوازیں ہوں، وہ ایک دوسرے سے انگیج کریں، ایک دوسرے کو چیک اور بیلنس میں رکھیں. دیکھیں اب میں ایک استاد ہوں، اگر تو آکسفورڈ میں پڑھاتا ہوں، بظاہر بہت قابل بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ہر ٹرم کے اینڈ پہ مجھے ایویلویشنز دینی پڑتی ہیں، انونیمس ایویلویشن اسٹوڈنٹس کی آتی ہیں جس میں بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ انہوں نے اچھا پڑھایا نہیں پڑھایا، وقت پہ آئے نہیں آئے. وہ میرے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. جب آپ ایک اتنا بڑا چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر انکنسٹرینڈ پاور جو ہے نا، اس ماڈل سے ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. اور اب بات شخصیات کی، اداروں کی، اس کی نہیں رہی، اب بات ریاست بچانے کی ہے. عدیل صاحب، بٹ پاکستان میں غالباً جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں یا جو اس وقت سنبھالے بیٹھے ہیں ملک کو، ان کا یہ خیال ہے کہ بہت سے یہ جو مسائل ہیں وہی کہ اگر ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے تو لوگوں کا غصہ بھی کم ہو جائے گا، لوگوں کو بیکاز ماضی میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ نمائندگی کا جو ایشو ہے یا ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ جب اگر معیشت اچھی چل رہی ہو تو لوگ شکایت نہیں کرتے، اتنا کوئی ایشو اٹھتا نہیں ہے. یہ بہت زیادہ تھنکنگ. اور دوسرا جو ایک ویو سامنے بار بار اب آتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جمہوریت کی اب پاکستان میں کیا بات کرنی، اب تو اگر ہم دنیا میں ارد گرد دیکھیں تو ہر جگہ ہی اتھارٹیرینزم بڑھ رہی ہے. جو ملک بہت اچھے چل رہے ہیں وہ بھی اتھارٹیرینزم کی طرف، وہ تو ہیں ہی اتھارٹیرین، اور جو جمہوریت جہاں ہے وہاں بھی جو ٹینڈنسیز ہیں یا جو رجحان ہے وہ جمہوریت کی طرف نہیں ہے، وہ اتھارٹیرینزم کی طرف ہے. تو ان کو پھر لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس کی اور یہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. سر ٹھیک، دیکھیں جہاں تک معیشت کا تعلق ہے یہ تو ضرور ہے کہ اگر معیشت ٹھیک کریں گے تو تھوڑے سے حالات آپ کے سنبھلیں گے، لیکن معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کو پالیٹکس کی ضرورت ہے. وہ کس طریقے سے کہ آپ نے اگر ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانا ہے، اگر آپ نے جو خوشحال طبقات ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ان پہ ٹیکس لگانا ہے، یا آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کم کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی تو چلے الیکٹورل پالیٹکس نہ چاہیے ہو تو ایک اعتماد سازی چاہیے کہ اگر میں ٹریڈر ہوں اور میرے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے تو میں ریاست سے کہوں کہ اچھا ان ریٹرن مجھے کیا ملے گا. تو جس طرح کہتے ہیں نا نو ٹیکسیشن ود آؤٹ ریپرزینٹیشن. تو الٹیمیٹلی معیشت کے جو بڑے سوال ہیں، دیکھیے شوگر کا بحران چل رہا ہے اس وقت، آپ کا ایک ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے ہر حکومت میں کہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں شوگر اور اس کے بعد پھر اس کی شارٹیج ہوتی ہے اور پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. اب یہ سائیکل جو ہے پچھلے 20-30 سالوں سے ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن یہ سیاست کے ساتھ اور بھی زیادہ جڑا ہوا ہے، اس کو آپ علیحدہ اس طرح نہیں کر سکتے. دوسری جو بات آپ نے کی وہ کہ جو جمہوریت ہے اس میں دیکھیں بیسکلی آپ کو جو کریکٹر ہے نا سوسائٹیز کا وہ بڑا مختلف ہے. آپ ویتنام ہے، چائنا ہے، ان کو اس طریقے سے ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے. ہم اس وقت ان دا مڈل آف اے گریٹ گیم ہے. دیکھیں بلوچستان میں جو حالات ہیں، کے پی میں ہے، اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں اندرونی طور پہ کوہیسو ہونا ہے اور مختلف طرح کے طبقے آباد ہیں یہاں پہ. جہاں تک ایکڈیمک ریسرچ کا تعلق ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ ریسرچ یہ نہیں بتاتی کہ آپ اگر جمہوریت ہوگی آپ کے ہاں تو ترقی زیادہ ہوگی، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ جمہوریت جو ہے اٹ پریونٹس دا ایمرجنس آف ایکسٹریم آؤٹ کمز، کہ جن ملکوں میں کرائسس آتے ہیں ان کرائسس کی کوپ کرنے کے لیے وہ کافی بہتر ایلیمنٹ ہوتا ہے. تیسری بات جو میں نے ویتنام اور چائنا کی وہ یہ کہ ہمیں بظاہر وہ بڑے ایسے ملک نظر آتے ہیں کہ جن میں جمہوریت نہیں ہے لیکن اندر ان کی سپیس ہے ٹو کانٹیسٹ، کہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کریں، لوکل وائسز آئیں. اب آپ دیکھیں کہ ویتنام کی جو ڈوئی ہوئی ریفارمز تھی ان ریفارمز میں کی تعلق تھا ایکسپیریمنٹیشن فرام بلو، ہائی لیول آف ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی چھوٹے چھوٹے ریفارمرز گلی محلے دیہات کے لیول کے، ان کو موبیلٹی ملی، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے، پروونشل پہ آئے اور پھر سینٹرل کمیونسٹ پارٹی کے اندر آگے. وہاں ریفارمرز تھے، انہی ریفارمرز کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو ریفارم نہیں چاہتے تھے، آپس میں ان کی بحث تمہیز
ایک کولیشن بنی نئی طرح کی جنہوں نے کہا کہ ہم نے ویتنام کو پرانے سسٹم سے نکال کے آگے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. تو آپ کو ایک اتھارٹیرین سیٹ اپ میں بھی کسی نہ کسی لیول کی پالیسی کانٹیسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عدیل ملک سے. سر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین کے اندر بھی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا ہے جیسا بھی ہے، اس کے اندر بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا کہ کیا اوپینینز ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ بالکل بالکل، یہ بات بالکل درست ہے. اور خاص طور پہ جو ریجنل کمپٹیشن ہوتا ہے، دیکھیں جو وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا جو بھی ہیڈ بنتا ہے یا ایون جو ان کے بڑے عہدیدار بنتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ اچانک سے وہ بیڈ سے نکلے اور بڑا عہدہ انہوں نے سنبھال لیا، بلکہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے لیول سے میئر، ٹاؤن اینڈ ولیج انٹرپرائزز سنبھالتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ میئر کے لیول پہ پہنچتے ہیں، پھر وہ اوپر پڑھتے بڑھتے ملک کی باغ دور سنبھالتے ہیں. تو ان کو جو گراؤنڈ لیول جو فیڈ بیک ہے فرام بلو، وہ انکارپوریٹ ہوتا ہے. اس اتھارٹیرین سسٹم کے اندر یہ کیپیسٹی ہے ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام دا گراؤنڈ، ٹو کریٹ فیڈ بیک لوپس، اور پھر اس میں کانٹیسٹیشن ہے سسٹم کے اندر. تو ہمیں جس طرح ہمارے ملک میں حالات ہیں، اس میں 2-3 ملک ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں. چائنا بہت اہم ہے، امریکہ بہت اہم ہے، سعودی عرب بہت اہم ہے، یونائٹڈ کنگڈم بہت اہم ہے. یہ 4 ملک خاص طور پہ بہت، اور ہندوستان تو ہے ہی. لیکن ہماری کسی بھی جامعات میں یا کسی بھی بڑے تھنک ٹینک میں کوئی ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے جو سمجھے کہ کمیونسٹ پارٹی کیسے کام کرتی ہے، سعودی رائل فیملی کیسے کام کرتی ہے، برٹن کے اندر پاور سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو ہم نے وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں یا جو افراد ہیں، وہ من پسند پالیسیاں کرتے ہیں. اچانک سے کوئی ایک فلیور آیا اور کر لیا، لیکن اس میں کوئی یہ نہیں کہ یونیورسٹی اور تھنک ٹینکس باقاعدہ ریسرچ کر کے اس کو سمجھیں اور اس سمجھ بوجھ کو پھر پالیسی کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہو. بالکل صحیح سر. اب کیونکہ آپ نے جامعات کا ذکر بھی کر دیا، تو obviously آپ کا تعلیم کے شعبے سے بھی بہت گہرا تعلق ہے، because you are an academic, it doesn't even need to be said. پر آپ اس کے ساتھ ساتھ obviously پاکستان کے لیے جو اسکالرشپ پروگرام آکسفورڈ سے شروع کیا ہے، اس میں بھی you've been working with that. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے سر، کیا اس میں آپ کا جو انٹریکشن تھا وہ جب آپ یہاں سے پڑھ کے گئے، واز دیٹ the last time، یا یہاں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پورا تعلیمی سسٹم ہے اس پہ بھی آپ کچھ نظر رکھتے ہیں while being away؟ جی، میں جب خود، چونکہ میں ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے، قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا، تو میری جو اس زمانے میں خواہش ہوتی تھی انگیج کرنے کی، ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق تھا. تو میرے لیے بہت عام ہے کہ جو مڈل کلاس کے ادارے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، بچے بچیاں، ان کو کچھ سم تھنگ ٹو گیو بیک ٹو دیم. تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یونیورسٹیوں میں جا کے میں لیکچر دوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کروں. اور ایک چیز مجھے تواتر سے محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی میں کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو اسٹوڈنٹس جو طالب علم ہیں وہ بہت آگے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ شعور ہے. ان کے سوال لگ بھگ اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں جو مجھے آکسفورڈ میں اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں، لیکن جو فیکلٹی ہے وہ کافی پیچھے ہے. یعنی جو طالب علم ہے ان میں زیادہ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی ہے، ان میں زیادہ ایسپریشن ہے، اور جو اساتذہ ہیں وہ مجھے زیادہ بیوروکریٹس کی طرح لگتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ نوکری کر رہے ہیں، ان کا کوئی ایز سچ پیشن نہیں ہے جس سبجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں. سر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اینڈ پلیز ڈو ٹیل کہ یہ آپ جب سے آپ ملک سے باہر گئے ہیں تب سے آپ کو یہ لگ رہا ہے، یا یہ کچھ پچھلے there's a certain time period in which you have seen this happen؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو یونیورسٹی آج کی جو جامعات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو مشرف صاحب کے زمانے میں جو HEC قائم ہوا اور جس طریقے سے یونیورسٹیز کا جال بچھایا گیا، اس میں ظاہر اچھی نیت تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ بھی آ رہا تھا، ہائر ایجوکیشن کی ڈیمانڈ تھی، لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ یونیورسٹیاں بنانے کی ضرورت ہے، تو ہر جگہ جگہ یونیورسٹی بنا دی. ایک تو اس میں جو میرے خیال میں ہم نے مسئلہ کیا وہ یہ کہ ہم نے نمبرز گیم میں ہم پڑھ گئے. تو اب یونیورسٹی آف توسا شریف بھی ہے، یونیورسٹی
چھوٹے چھوٹے دیہات ان کے اندر بھی ہم نے یونیورسٹیز بنا دی ہیں. تو معاف کریے گا سر، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ بیکاز پچھلے دنوں میں میری بھی کسی سے بات ہوئی تو ون آف دا ریزنز دے سیڈ واز کہ یہ بھی بالکل سیاسی عمل کا ہی حصہ ہے، بیکاز ہمارا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے اندر سیاستدان کو لگتا ہے بلڈنگز بنیں گی، کنسٹرکشن ہوگی، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام ہوگا تو ان کے لیے فائدہ ہے، اور اس کی وجہ سے یونیورسٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں، چاہے ہمارے پاس ان کے لیے اساتذہ ہوں یا نہیں. آپ اتفاق کریں گے؟ میں مکمل اتفاق کروں گا، بلکہ میں اسی نقطے کی طرف جا رہا تھا کہ جو رول ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسکولوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ اسکول ایجوکیشن کی جو بہت میجر ایفرٹ، بہت بڑی کاوش ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کی گئی، جب جگہ جگہ اسکولوں کا جال بچھانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد میں نے ایک ریویو کیا تھا سوشل ایکشن پروگرام پہ ورلڈ بینک کے لیے، جس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ بہت سارے وہ جو اسکول بنے وہ بیسکلی دے ور اے مینس ٹو گیو کانٹریکٹس، کہ آپ مختلف طرح کے ٹھیکیداروں کو دیں اور سیاستدان اس میں مل گئے. اب وہ جو رول 80 اور 90 کی دہائی میں تھا وہ 2000 کی دہائی اور اس کے بعد یونیورسٹیز، جامعات کے ساتھ شروع ہو گیا کہ آپ نے ایک بڑی یونیورسٹی بنائی، اس میں آپ کو نوکریاں آپ دے سکتے ہیں، لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں، وہاں کا جو وائس چانسلر ہے اس کو اپنی سیٹ پہ رہنے کے لیے لوکل ایم پی اے ایم این اے کی پیٹرنیج چاہیے، گورنر کی، چیف منسٹر کی پیٹرنیج چاہیے. تو وہ پھر ایک پورا سٹرکچر ایسا ہے کہ جس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ بریک اینڈ مورٹر پروجیکٹس بن گئے، اور اس میں یہ یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا ڈفرنٹ ہے. اب جس طرح آکسفورڈ ہے اس کی سب سے بڑی فیکلٹی جو ہے وہ فلسفی کی فیکلٹی از دا لارجسٹ فیکلٹی، فلسفی، لٹریچر، لا. تو آپ کسی یونیورسٹی کو یونیورسٹی نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اندر فلسفہ نہ پڑھایا جائے، ادب نہ پڑھایا جائے. ڈیوینٹی اسکول اتنا بڑا ہے. یہ جو اتنی یونیورسٹیز ہیں ان کو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کو اپ اسکیل کر کے ان کی جو کیٹیگری ہے کہ بھئی برا نہ لگے کہ ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن ان کو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بنائیں، لوگوں کو سکلز بتائیں، زراعت کے طریقے دکھائیں، انٹرپرینورشپ دکھائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیکلٹی نہیں ملے گی. اگر آپ اس کو پراپر یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو کتنے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو سیاست پہ کام کرتے ہوں، معیشت پہ کرتے ہوں، سوشالوجسٹ ہوں. تو یہ بیسکلی ہم نمبرز گیم میں چلے گئے اور اس سے جو ڈائریکشن ہے ہائر ایجوکیشن کی وہ خراب ہوئی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایک جو اس کا فائدہ ہوا اس پورے پروسیس کا وہ یہ کہ جو مڈل کلاس ایسپریشنز ہیں وہ جنریٹ ہوئی ہیں. اب ایک بچہ جو خیرپور میں بیٹھا ہے، کسی اور شہر میں بیٹھا ہے، وہ جب ٹرانزیشن کر کے ایک یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں بے شک جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ لو ہو، وہ he or she begins to aspire like a middle class person. اس کا جی چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات میں اس کا رول ہو، اس کو مینج کرنے میں اس کا رول ہو، وہ گڈ گورننس کی بات کرتا ہے. تو یہ جتنی آپ نے مڈل کلاس گریونس دیکھی ہے اور ایسپریشن دیکھی ہے کہ لوگ شاید مڈل کلاس یا متوسط طبقے جتنی انکم تو نہ ہو ان کی، لیکن وہ سوچتے اور ایسپائر اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مڈل کلاس والے کرتے ہیں. یہ فنومنا ہائر ایجوکیشن کے یہ جو نومیریکل ایکسپینشن ہے جس طریقے سے بڑھی ہے اس کے ساتھ لنک ہے. بہرحال اس سے ایجوکیشن کا کبڑا ہوا ہے کافی حد تک. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عدیل ملک سے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم نے زیادہ تر تبدیلی دیکھی ہے پچھلے سالوں میں وہ اس مڈل کلاس کی ایمرجنس کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر ہائر ایجوکیشن کا ساتھ نقصان بھی ہوا ہے. سو ہاؤ ڈو وی فکس اٹ اینڈ how do you think history will judge this higher education کا جو proliferation تھا؟ دیکھیں جو ہماری جامعات ہیں ظاہر ہے اس میں ایک unintended consequence ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. اس کے کچھ فوائد بھی ہوئے ہیں. زیادہ لوگ دیہات کے جب یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں وہ اسپائر کرتے ہیں مختلف طرح کی چیزیں، وہ مڈل کلاس کا حصہ بنتے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ شوق بنتا ہے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کو اب ہم اس سطح پر آ چکے ہیں جہاں زیادہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے معاشرے میں کہ یونیورسٹی جو ہے اس میں نمبرز گیم سے نکل کے آپ کو کوالٹی کی طرف آنا ہے اور اس کو اسکل ایکسپینشن کی طرف آنا ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت زیادہ لیبر شارٹیج ایمرج ہو رہی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں، اور جو ہمارے اوپر تھوڑی بہت ریسٹرکشنز بھی آ رہی ہیں، لیکن گلوبلی جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ایک سرچ ہے فار دا رائٹ ٹیلنٹ.
آج بھی اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کو سکلز کے اراؤنڈ لے کے جائیں، اچھی سٹیزن شپ بنائے کہ اچھا شہری کیسے بننا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے ہے، اور ایک لارجر کوسچنز میں کس طرح انٹرسٹ لینا ہے، اگر آپ ان سوالوں کے اوپر تھوڑی بہت ریفارمز کریں بنیادی، تو بہت زیادہ بہتری کی امید ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ سسٹم ریوائز کرنا پڑے گا کہ جس میں ہم نے ایک کر دیا کہ اتنے آرٹیکلز ہوں تو آپ اسسٹنٹ پروفیسر بنے، اتنے آرٹیکلز ہوں تو ایسوسیٹ پروفیسر بنے. ہمیں تھوڑا سا اس سسٹم کو جو نومیرک کمپٹیشن ہے اس سے نکال کے کوالٹی کی طرف لے کے جانا ہے. دیکھیں جب یہ HEC کا سسٹم نہیں تھا تو قائد اعظم یونیورسٹی میں موسٹ ڈپارٹمنٹس میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے تھے، پورے پاکستان میں لوگ جانتے تھے. ابھی سید رفعت حسین صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے اسکالرس تھے. لیکن اب جب ہم نمبرز گیم میں چلے گئے ہیں تو آپ کو پروفیسرز بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن خیال، آرٹیکلز، کوئی نئی بات، گہری بات وہ زیادہ نظر نہیں آتی. تو یہ ہمیں ٹرانزیشن کرنی ہوگی کوالٹی کی طرف اور سکلز کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کوشچن. بہت سے لوگوں کا ابھی بھی یہ بحث مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھی کہ کیا ہم ہائر ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں وداؤٹ فکسنگ دا پرائمری ایجوکیشن سسٹم، یا ہمیں پہلے اسکولوں کی تعلیم کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے ہماری ہائر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ چونکہ ہم بہت بڑا ملک ہے تو ہم انتظار نہیں کر سکتے. بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں، ان کو ہائر ایجوکیشن فیسلٹیز چاہیے. ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ایون لمز جو یونیورسٹی ان کے وائس چانسلر مجھے بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو OA لیول سے نکلتے ہیں وہ پھر جب لمز نہیں جاتے تو ملیشیا جاتے ہیں، ازبکستان جا رہے ہیں. ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ایجوکیشن کی. تو آپ کو ایک ہی وقت پہ کئی چیلنجز کو ڈیل کرنا پڑے گا. اس میں آپ کو جو پرائمری سطح کی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی کیونکہ بہت زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. پوری دنیا کے جو 10% ایسے بچے جو اسکول نہیں جاتے وہ پاکستان میں ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو اس پہ بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور ہائر ایجوکیشن پہ میرا نہیں خیال کہ آپ ویٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈلما میں بھی فیس کرتا ہوں کہ جب ہم اسکالرشپ ریز کرتے ہیں آکسفورڈ میں، تو آکسفورڈ از این ایلیٹ یونیورسٹی، اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اسکالرشپ کے لیے پیسے مانگیں گے، تو یہ تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے بھی لوگ دے سکتے ہیں. تو ہمیں آبویسلی بیلنس رکھنا پڑتا ہے. لیکن ہر سال جب ہم انٹرویو کرتے ہیں عارفہ، تو جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں پاکستان سے، یو جسٹ سمپلی سے واو، کیا ان کی کوالٹی ہے، وہ کس طرح انگیج کرنا چاہتے ہیں دنیا سے. اور ان بچوں کو ہم 20-30 سال انتظار نہیں کروا سکتے، وہ آج آ رہے ہیں مین اسٹریم میں. تو ہمیں ان دونوں سٹیجز میں ایک طرح کی محنت کرنی ہوگی. جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا پرابلم ہے وہ زیادہ سندھ، بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب کا پرابلم ہے. یہاں پہ اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف اسپینڈنگ مور منی کہ آپ نے زیادہ اسکول کھول دیے تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ختم ہو جائیں گے. نہیں، وہاں پہ جو اسکولنگ کا نظام ہے وہ سیاست اور طاقت کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو لوگ نیچے بیٹھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسکول چلیں، لوگ پڑھیں، کیونکہ وہی اسی پاور سٹرکچر کو چیلنج کریں گے جہاں پہ کوئی پیر زمیندار بیٹھا ہے، کوئی زمیندار بیٹھا ہے، کوئی لوکل اس طرح کے پیٹرنز بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ اسکولنگ کا نظام اس طریقے سے نہیں چلتا. اور دوسرا یہ کہ جن ملکوں میں بھی اسکولنگ کا نظام امپروو ہوا ہے، جب ماس پرائمری ایجوکیشن ہوئی ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ تعلیم کو بڑھایا گیا. اب آپ اگر کیوبا میں دیکھیں، پیرو میں دیکھیں، لیٹن امریکہ میں دیکھیں، آپ ایران میں دیکھیں. ایران میں جب انقلاب ایران کے بعد رجیم آئی تو وہاں پہ لٹریسی اور ہیلتھ کارپس بنے، یعنی جس طرح ملٹری کے یونٹس ہوتے ہیں اس طرح یونٹس بنے کہ جو گھر گھر جا کے جنہوں نے لٹریسی، ہیلتھ، اس کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کام کیا. تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے سر مائیکل بابر کو بلا لیا، آپ نے کسی ایک ڈونر کو بلا کے اور کہا کہ بھئی آئیے پنجاب کا یا سندھ کا ایجوکیشن کا نظام تبدیل کرتے. نہیں، اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ عدیل صاحب، آپ نے ہمارے لیے بہت وقت نکالا اور اتنی
हमने जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, वी हैड अ वेरी रिच डिस्कशन. नाज़रीन, आई होप आपने भी अदील साहब की इस गुफ्तगू को उतना ही इंजॉय किया जितना कि मैंने किया, और उससे इतना ही सीखा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत मैं कह सकती हूँ इट वाज अ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस. जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही. नाउ वी विल बी बैक टुमारो.